औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैबनिसा ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ कराची पाकिस्तान से, और हम उलूम दीनी में आज हमारा जो मौजू है वो है मर्द और औरत की नमाज में फ़र्क। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि ये प्रोग्राम हम जो है ग्लोबल राइटर एसोसिएशन इटली के ज़ेर एहतमाम जो है प्रोग्राम जो है हमने इसका आगाज़ किया है, और इसके सरबराह मोहम्मद नवाज बिलियाना साहब है। तो आज हम नमाज के हवाले से और दीगर टॉपिक्स के हवाले से गुफ्तगू मुझसे पहले कबूल कर चुके हैं। अभी मैं आखिर में दोहरा भी दूंगी ताकि आपको उस हवाले से कोई सवाल पूछना हो या कोई बात करनी हो तो वो भी आप पूछ सकें। ज़ैबनिसा ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ कराची पाकिस्तान से, और आज का मौजू तो हमारा है मर्द और औरत की नमाज में फ़र्क, और उन्वान है हमारा उलूम दीनी के तहत ये मैं प्रोग्राम आपके सामने कर रही हूँ। मर्द की नमाज में कोहनियाँ खुली ना रखे। मर्द नमाज में कोहनियाँ खुली ना रखे और ना टखनों से नीचे पजामा या आप पतलून पहने हुए हैं या तहमद बांधे हुए हैं या कोई भी आप नीचे शलवार पहने हुए हैं, मर्द मर्द की बात कर रही हूँ, तो आपका जो पजामा है, पतलून है, तहमद है या शलवार है, वो आपकी टखनों से नीचे नहीं होनी चाहिए। मर्द नमाज में कोहनियाँ खुली ना रखे और न टखनों से नीचे पजामा रखे, न पतलून रखे, न सलवार रखे, ना आप तहमद रखें। ठीक है, ये सबको पता है, बहुत आम सी बात है, जबकि खवातीन का भी अभी मैं बता देती हूँ। और जहां तक खवातीन का ताल्लुक है तो नमाज में औरत सिवाय चेहरे के अपना सारा जिस्म सर से पैर तक छुपाए। ठीक है, मर्द को कहा गया कि मर्द नमाज में कोलियां खुली ना रखे। ठीक है, मर्द अपनी कोलियां छुपा के रखे और टखनों से नीचे उसका पजामा वगैरह नहीं जाना चाहिए, टखने उसके नजर आने चाहिए। जबकि औरत के लिए कह दिया नमाज में औरत सिवाय चेहरे के अपना सारा जिस्म सर से पैर तक छुपाए रखे, तब औरत जो है नमाज पढ़े। तो इस तरह से ये उसका तरीका अमल होना चाहिए, उसका पर्दा इस तरह होना चाहिए। तकबीर तहरीमा के वक्त मर्द आस्तीन से बाहर हथेलियां निकालकर कानों की लौ तक हाथ उठाए। ठीक है, जब आप तकबीर तहरीमा कह रहे होते हैं उस वक्त मर्द आस्तीन से बाहर अपनी हथेलियां निकाल ले और कानों कानों की लौ तक, ये जो कानों की लौ है ना, यहाँ तक अपने हाथ जो है उतने उठाएगा। ठीक है, और औरत नियत के बाद अल्लाह अकबर कहते वक्त अपने दोनों हाथ सीने के बराबर उठाए। ठीक है, उसको जो है कानों तक नहीं लेके जाना, उसको अपने यहाँ तक ही हाथ उठाने हैं। ठीक है, यहाँ तक ही उठा रहे, ज्यादा ऊपर औरत को नहीं लेके जाने। हम भी बाज़ ज़माना नमाज पढ़ते हुए होता है कि पूरे ऊपर तक उठा लेते, लेकिन आप देखिए यहाँ फर्क दोनों की नमाज में बताया गया है कि मर्द को तो कह दिया गया कि जब आप अल्लाह अकबर कहते हैं या तकरीब तहरीमा जब पढ़ते हुए आप हाथ अपने उठाते हैं तो आस्तीन से बाहर हथेलियां निकाल लें और कानों की लौ जो है ना, कानों की लौ तक अपना हाथ ले जाए, कानों की लौ तक। ठीक है, जबकि औरत के लिए कहा गया कि नियत के बाद अल्लाह अकबर कहते वक्त अपने दोनों हाथ सीने के बराबर उठाए, इससे ऊपर उसको नहीं हाथ उठाने। इस तरह इसकी उंगलियों के सिरे कांधों के बराबर होंगे, यानी उसके हाथों की जो उंगलियां हैं यहाँ तक आएंगी, जबकि मर्द के हाथों की उंगलियां कानों तक आएंगी, यानी हाथ जो है उसका मर्द का यहाँ तक आएगा, औरत का हाथ यहाँ तक उठेगा। ये देखिए, ये अक्सर और बेशतर हमसे ये होता है, जब हम हाथ उठाते हैं तो बेख्याली में हमारा हाथ और ऊपर तक चला जाता है, लेकिन औरत को अपना हाथ यहाँ तक उठाना है, कांधों तक, अल्लाह अकबर कहने के लिए, तकबीर तहरीमा कहने के लिए। जबकि मर्द अपना हाथ उठाएगा तो उसको दोनों कानों की जो लौ है यहाँ तक उसका हाथ इतना ऊपर उठना चाहिए, कानों की लौ तक आना चाहिए। देखा आपने, दोनों की नमाज में मामूली सा फर्क है, इस फर्क को मद्देनजर रखना है जब हम नमाज पढ़ रहे हैं। मर्द तकबीर तहरीमा के बाद नाफ के नीचे बाई कलाई पर हाथ बांधे। ठीक है, मर्द जब तकबीर तहरीमा के बाद, यानी उसने अल्लाह अकबर कह दिया, अब हाथ उसको नीचे लेकर आने हैं, तो नाफ के नीचे मर्द अपना हाथ कहाँ रखेगा, नाफ के नीचे रखेगा और बाई कलाई पर अपना हाथ बांधेगा। बाई कलाई यानी उल्टी, लेफ्ट हैंड बाई कलाई पर अपना हाथ बांधेगा। अच्छा, और जो है वो मैंने आपको बताया था कि क्या था कि औरत नियत के बाद अल्लाह अकबर कहते वक्त अपने दोनों हाथ सीने के बराबर तक उठाएगी। इस तरह उसकी उंगलियों के सिरे कांधों के बराबर होंगे, मगर हाथों को दुपट्टे से बाहर नहीं निकालेगी। जब आप अल्लाह अकबर औरत ने कहा तकबीर तहरीमा तक अपने दोनों हाथ उठाए, कांधों तक लेकर गई,
اور اس کے ہاتھ دونوں کے دونوں تھے چادر کے اندر ہی رہے. ٹھیک ہے, چادر سے باہر نہیں نکالنا ہے. اور یہ بھی غلطی ہوتی ہے, ہم سے ہو جاتی ہے جب, لیکن چادر سے جب اپنے آپ کو لپیٹنا ہی ہے. لیکن یہ بھی کہا گیا کہ چادر کے کونے اتنے لمبے نہ ہو کہ بہت نیچے تک لٹکے ہوئے ہوں اور اس میں آپ لپٹ جائیں, نکلنا باہر مشکل ہو جائے. ایسا بھی نہیں ہے, لیکن چادر کو اپنے طریقے سے پورا لپیٹنا ہوتا ہے, دھیان رکھنا ہوتا ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ چادر اگر آپ کا کوئی سطر کھلا رہ گیا, چادر اڑتے ہوئے سطر کھلا رہ گیا, چاہے وہ مرد کا ہو یا عورت کو ہو, تو آپ نے اس سطر کو فوری طور پر ڈھکنا ہے. اگر اس میں دیر ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا جو ہے وہ نماز میں آپ کا سمجھ لیجیے وہاں پر آپ کو مکروہ نماز ہو جاتی ہے, یا نماز جو ہے آپ کا اس میں فرق پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ باتیں میں پہلے بتا چکی ہوں آپ کو, یہاں میں نے پھر دوہرا دی تاکہ آپ کو یاد دہانی ہوتی رہے. مرد نے اپنے ہاتھ تکبیر تحریمہ کے بعد اپنی ناف کے نیچے باندھے اور بائی کلائی پر اپنا ہاتھ باندھا. ٹھیک ہے, اور اس طرح. اور جو عورت پھر آگے عورت نے کیا کیا, تکبیر تحریمہ کہہ لیا جب اس نے, تو اپنے دونوں ہاتھ سینے کے درمیان نیچے کی طرف اس طرح باندھے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھے. ہاتھ کی تو پوزیشن وہی رہے گی, یعنی دائیں اور بائیں کی پوزیشن تو وہی رہے گی, لیکن عورت کا ہاتھ باندھنے کا طریقہ مختلف ہے, مرد کے ہاتھ باندھنے کا طریقہ مختلف ہے. اب یہ بچے ہیں ہمارے جو نوجوان نسل کے بچے ہیں, باہر مسجد جاتے ہیں تو سیکھ جاتے ہیں یہ کیسے رکھنا ہے کیسے نہیں رکھنا ہے. لیکن اگر ہمیں انہیں گھر میں بتانا ہے, یا بچیاں ہیں انہیں بتانا ہے, تو گھر میں بتائیے, آپ ملک سے باہر آپ ہیں اور وہاں پر آپ کو صحیح طریقہ نہیں پتا ہے, بلکہ جاتے ہیں مسجد تو پتہ چل جاتا ہے, لیکن پھر بھی اگر آپ کو نہیں پتا تو بچیوں کو مائیں گھر میں بتا سکتی ہیں کہ بیٹا آپ نے اس طرح سے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے مرد جو ہے اس کو بھی مسجد میں جا کر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے ہاتھ کہاں باندھنا ہے کہاں نہیں باندھنا ہے. وہی نہیں باتوں کو میں اور زیادہ واضح انداز میں آپ کو بتا رہی ہوں, اس میں کچھ مشکل نہیں ہے, بالکل وہی طریقہ ہے جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں. تھوڑی سی وضاحت کی گئی ہے, اور ہماری جو غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں اس کو جو ہے واضح کیا گیا ہے. اچھا, مجھے ایسا لگا تھا شاید ریکارڈنگ نہیں ہو رہی ہے, لیکن بہرحال ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور میں آگے بڑھتی ہوں. تو ہمارا تیسرا پوائنٹ بھی ہو گیا. چوتھا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ رکوع میں بغلیں, مرد جو ہے جب رکوع میں جائے بغلیں کشادہ کرے. یہ والا جو حصہ ہے اس کو کشادہ کرنا ہے مرد کو. مرد جب رکوع میں جائے تو بغلیں اپنی, یعنی بغلیں آرم پٹ جیسے کہتے ہیں انگلش میں اگر کہیں گے تو, اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ والا جو حصہ ہمارا ہے یہ کشادہ ہونا چاہیے جب آپ رکوع کی طرف جا رہے ہیں. مرد حضرات کی بات کر رہی ہوں, جب آپ رکوع میں جائیں تو آپ کی بغلیں کشادہ کرے مرد, یعنی اپنے دونوں بازو اپنے پہلو سے الگ رکھے. ہم ایسے چپکا کر نہیں رکھیں گے, تھوڑا سا الگ کر کے رکھیں گے. ٹھیک ہے, یہ جو ہاتھ ہمارا ہے بالکل چپکا ہوا نہیں ہوگا. مرد کی بات کر رہی ہوں, جب رکوع میں جا رہا ہے تو اس کا ہاتھ تھوڑا سا بغلوں سے الگ ہونا چاہیے, اپنے پہلو سے چپکا ہوا نہیں ہونا چاہیے. اپنے پہلو سے الگ رکھے اور زیادہ جھکے مرد, اور اپنے ہاتھوں پر سہارا دے اور انگلیوں کو کشادہ رکھ کر گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑے. کیا کرے اس کے بعد, چونکہ رکوع میں آپ جا رہے ہیں تو رکوع میں آپ نے دیکھ لیا کہ اپنے پہلے ہاتھوں کو کشادہ کرنا ہے, بالکل اپنے جسم کے ساتھ جوڑ کر نہیں رکھنا, تھوڑا سا الگ کر کے رکھنا ہے. مرد کی بات بتا رہی ہوں, اپنے پہلو سے دونوں ہاتھ تھوڑے سے الگ کر کے رکھنے ہیں اور زیادہ جھکنا ہے آپ نے, اور اپنے ہاتھوں پر سہارا دینا ہے اور انگلیوں کو کشادہ رکھنا ہے. یہ جو انگلیاں آپ کی ہیں ایک دم بالکل جڑی ہوئی نہیں ہوں گی, تھوڑا سا انگلیاں کشادہ ہوں گی آپ کی, اور ان کو گھٹنوں کو مضبوطی سے رکھ کر گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے آپ. ٹھیک ہے, عورت کیا کرے گی, عورت رکوع میں دونوں ہاتھ اپنے پہلو سے خوب ملائے رکھے گی. مرد کو کہا تھا یہ ہاتھ اپنا بغلیں جو تھی, آرمپٹ جو تھا, یہ جو بازو کی جو آپ کا ہاتھ ہے یہ آپ نے بالکل ملانا نہیں ہے, تھوڑا سا اپنے جسم سے دور رکھنا ہے. مرد کو کہا تھا. عورت کو کہا ہے کہ یہ جو حصہ ہے اس کا ہاتھ کا, جب وہ رکوع کی طرف جا رہی ہے تو اپنے دونوں ہاتھ جوڑ بالکل جسم سے ملا کے رکھے, اپنے پہلو سے اپنے ہاتھوں کو ملا کر رکھے, یعنی پورے بازوؤں کو ملا کر رکھے. وہ عورت دونوں ہاتھ اپنے پہلو سے خوب ملائے رکھے, یعنی بغلیں نہ کھولے, کشادہ نہ کرے. ٹھیک ہے, اور دونوں پیر کے ٹخنے اچھی طرح ملا دے, یعنی وہ اپنے پیر کے دونوں جو اس کے ٹخنے ہیں ان کو اچھی طرح ملا کر رکھے. ٹخنے جو ہے اس کے, عورت کے پیر کے دونوں پیر کے ٹخنے اچھی طرح ملا دے اور زیادہ نہ جھکے. مرد کو کہا گیا ہے کہ زیادہ جھکے رکوع میں جائے, عورت کو کہا گیا ہے کہ زیادہ نہ جھکے, ہاتھوں پر سہارا نہ دے, انگلیوں کو کشادہ نہ رکھے. دیکھ لیجیے کتنا وہی فرق جو مرد کو بات کہی گئی ہے اس کو اپوزٹ عورت کے لیے کہی گئی ہے. جب وہ عورت نماز پڑھ رہی ہے تو اس کو اپوزٹ کہا گیا ہے, جب وہ مرد کو اس کے اپوزٹ بات کہی گئی ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی نا بات آپ کے, یعنی وہ جو بات مرد کے لیے کہی گئی تھی اس کے اپوزٹ
کہا گیا عورت ایسا کرے گی, مرد ایسا نہیں, مرد ایسے کرے گا تو عورت اس کے اپوزٹ نماز پڑھتے ہوئے ایسے کرے گی. یہ فرق ہے دونوں کی نماز میں, آپ کو یہ خیال رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ مرد سجدے کے وقت پیٹ کو دونوں رانوں سے اور دونوں باہوں کو پہلو سے جدا رکھیں. جب آپ مرد کیا, آپ سجدے میں جا رہا ہے, اب مرد جو ہے وہ سجدے میں جا رہا ہے, تو جب سجدے میں اب جا رہا ہے مرد, تو پیٹ کو دونوں رانوں سے, پیٹ آپ کا اس کو دونوں رانوں سے اور دونوں باہوں کو, رانے کیا ہے آپ کا, یہ جو تھائی جسے آپ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ والا حصہ, پیٹ کو آپ نے دونوں, اب آپ سجدے میں جا رہے ہیں, سجدے میں جب نیچے جا رہے ہیں تو آپ کا جسم نیچے والے حصے پر آپ کا جھکے گا اور جڑے گا. مرد کو کہا گیا آپ نے اپنا جو پیٹ ہے وہ اپنی رانوں پر یعنی تھائی پر نہیں رکھنا, اسے نہیں جوڑنا وہاں پر. مرد سجدے کے وقت پیٹ کو دونوں رانوں سے اور دونوں باہوں کے پہلوؤں سے جدا رکھیں, اور اسی طرح جو اس کی دونوں باہیں ہیں ان کو بھی اپنے پہلوؤں سے الگ ہی رکھے گا جب مرد سجدے کی طرف جا رہا ہے تو. اور عورت جب سجدے میں جائے تو اپنے آپ کو سمیٹ لی. دیکھیں کتنی زیادہ حکمت بتائی گئی ہے ایک عورت کی نماز کی ادائیگی میں اور مرد کی نماز کی ادائیگی میں, کتنی حکمت ہے. چونکہ عورت کے لیے پردے کا حکم ہے تو عورت کے لیے نماز کی ادائیگی میں ہمیں الگ طریقہ تھوڑا سا بتایا گیا ہے, اور مرد کی نماز کی ادائیگی میں الگ طریقہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے, کہ تھوڑا تھوڑا جو معمولی فرق ہے وہ آپ کے مد نظر رہنا چاہیے اور اس میں غلطی کا امکان نہیں ہونا چاہیے. عورت سجدے میں اپنے آپ کو سمیٹ لے اس طرح کہ پیٹ دونوں رانوں سے اور باہیں دونوں پہلوؤں سے ملی ہوئی ہوں اور دونوں باہیں زمین پر ٹکی ہوں, گویا دونوں ہاتھ بچھا دے. ہم اسی طرح کرتے ہیں, دونوں ہاتھ اپنے بچھا دیتے ہیں, اس کے بعد ہم سجدے میں جاتے ہیں اور ہم عورت جو ہے اپنے جسم کو سمیٹ لیتی ہے, اس کی جو دونوں اس کا جو پیٹ ہے وہ دونوں رانوں سے جڑ جاتا ہے, یہ جو ہماری تھائی ہے اس کے پاس آ کر جڑ جاتا ہے اس کا پیٹ, اور جو ہے اس کا جو دونوں اس کی دونوں پہلوؤں سے اس کے جو بازو ہوتے ہیں یہ بھی اس کے ملے ہوئے ہوتے ہیں, اور پھر وہ اپنے ہاتھ زمین پر بچھا دیتی ہے اور اپنی باہیں زمین پر ٹکا دیتی ہے, اور پھر اس کے بعد سجدہ ادا کرتی ہے. جبکہ مرد کے لیے جو ہے وہ اس کے بالکل اپوزٹ طریقہ بتایا گیا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد مرد پہلے اور دوسرے قاعدہ میں اپنا داہنا پیر کھڑا رکھے, یعنی جب آپ اتحاد کے لیے بیٹھ رہے ہیں, اتحاد کے لیے جب آپ بیٹھتے ہیں تو مرد کیا کرے, اپنا داہنا پیر یعنی سیدھا پیر, رائٹ آپ کا جو سیدھا حصہ ہے رائٹ, وہ پیر اپنا کھڑا رکھے, بائیں پیر بچھا کر اس پر بیٹھے. دیکھیں مرد کے لیے کیا حکم ہے, مرد چونکہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط بنایا ہے, طاقت والا بنایا ہے, اس لیے مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنا ایک پیر جو ہے وہ اپنا کھڑا رکھے گا, داہنا پیر کھڑا رکھے گا اور بائیں پیر بچھا کر اس پر بیٹھے گا, ٹھیک ہے. جبکہ عورت کے لیے کیا ہے کہ جب عورت اتحاد کے لیے بیٹھ جائے یعنی پہلے اور دوسرے قاعدے میں بائیں کولے پر بیٹھے, دائیں اور بائیں یعنی بائیں جو حصہ ہے اس کے کولے پر وہ بیٹھے گی, یعنی لیفٹ سائڈ کا جو آپ کا ہپ کا پورشن ہے اس پر بیٹھے گی, اور دونوں پیر داہنی طرف نکال دے گی. اس کے دونوں پیر سیدھی طرف جو ہے باہر کی طرف آ جاتے ہیں, اور بیٹھنے کے لیے اس کو سہارا چاہیے ہوتا ہے ہپ کا. اپنے داہنے کولے پر وہ جو اپنے دونوں پیر اپنے اس نے باہر کی طرف نکال دیے, اور اپنے دائیں اپنی عورت پہلے اور دوسرے قاعدے میں بائیں کولے پر بیٹھے گی. کہاں پر, بائیں کولے پر عورت جو بیٹھ رہی ہے وہ بیٹھے گی. کہاں, پیر اس نے داہنی طرف نکالنے ہیں, ٹھیک ہے, پیر اس نے سیدھی طرف نکالنے ہیں, اور بیٹھنا عورت نے کہا ہے عورت نے پہلے اور دوسرے قاعدے میں اتحاد کہتے ہو, پہلی مرتبہ جب اتحاد کہیں گے ایک مرتبہ کہتے, پھر دوسری دفعہ پھر جھکتے, تو پھر ہم نے اتحاد پڑھنی ہوتی ہے بیٹھ کر. تو پہلے اور دوسرے میں دونوں میں اس نے کیا کرنا ہے کہ اس نے بائیں کولے پر بیٹھے گی, وہ دائیں پہ نہیں بائیں کولے پر بیٹھے گی. پھر نوٹ کر لیجئے اگر وہ سے دائیں اور بائیں میں کچھ تھوڑا سا فرق آ گیا ہے, کیونکہ دائیں اور بائیں کو ہم رائٹ اور لیفٹ کہتے ہیں, تو بعض دفعہ اس طرح سے ہو جاتا ہے. میں آپ کو پھر واضح کر رہی ہوں کہ عورت پہلے اور دوسرے قاعدے میں بائیں کولے پر بیٹھے اور دونوں پیر اپنے داہنی طرف نکال دے. جب سیدھی طرف پیر نکال رہی ہے تو الٹی طرف ہی اس کا حصہ بچتا ہے جہاں پر وہ بیٹھتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, مرد مسجد میں نماز ادا کریں. مردوں کے لیے کہا گیا کہ وہ نماز جو ہے مسجد میں ادا کریں, ٹھیک ہے. اور عورت کا صحن کے نسبت دلان میں اور دلان کی نسبت کمرے میں
नमाज पढ़ना बेहतर है। औरत को हुक्म दिया गया है कि औरत जो है वो सहन में नमाज नहीं पढ़ेगी, खुली जगह पे औरत नमाज नहीं पढ़ेगी, क्योंकि घर में अगर उसकी मर्द है, चाहे भाई हो, बेटा हो, बाप हो, कोई भी मर्द हो, तो औरत का जिस्म जो है वो किसी की उस पर नजर नहीं पड़नी चाहिए। जब वो नमाज अदा कर रही है तो उसका जिस्म आपका, चूंकि आप अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होते हैं, तो आपको झुकना भी है, मुड़ना भी है। गो के औरत ने पूरी चादर लपेटी हुई है, अल्लाह ताला ने पहले ही हुक्म दे दिया है कि चादर लपेट लेनी है आपने, और आपका चादर में से कोई हिस्सा अंदर नहीं आना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद आपका पोस्चर ऐसा होता है, आपकी पोजीशन ऐसी हो जाती है कि आपने झुकना भी है, मुड़ना भी है, रुकू में भी जाना है, सजदे में भी जाना है। तो अल्लाह ताला ने कह दिया, ए औरत, तेरे लिए पर्दा कितना जरूरी है। जिस्म का कोई भी पोस्चर, चाहे वो ढका हुआ ही क्यों ना हो, किसी को नजर नहीं आना चाहिए। जैसे हम जिस तरह हम अबाया वगैरह पहनती है, हमारी खवातीन अबाया पहन लेती है, बहुत खुश होती है कि हमने अबाया पहना हुआ है, पर्दा किया हुआ है, अल्लाह ताला बड़ा खुश है हमसे, बड़ा राजी है हमसे। इसी तरह हम हिजाब भी हम बांध लेते हैं, तो हम सोचते हैं अल्लाह ताला हमसे बड़ा खुश है। लेकिन अगर हमारे जिस्म का पोस्चर नजर आ रहा है, हमारे जिस्म के खदो खाल नजर आ रहे हैं, तो हमारा पर्दा नहीं हुआ, हमारा पर्दा नहीं है। तो इसीलिए औरत जब नमाज पढ़े तो उसको ताकीद की गई है। हाँ, ये बात अलग है, घर आप देखिए सेल में नमाज पढ़ेंगे, आपके पास पड़ोस में हो सकता है दीवारें छोटी हो बराबर वाले घर से कोई आपको देख रहा हो सकता है कोई खिड़की में खड़ा हुआ हो सकता है पास पड़ोस का इलाका हो। तो इसलिए सेल में पढ़ने के बजाय उसको कहा गया है कि अपने दलान में नमाज पढ़े, यानी अंदर का हिस्से में नमाज पढ़े। और अगर वहां नहीं है तो उसकी बानिस्बत कमरे में नमाज पढ़े। ठीक है, अगर कमरे में जगह नहीं है, कोई आप समझ रहे हैं मेहमान बैठे हुए या कोई और मसला है, तो दलान का हिस्सा देखें, दलान में देखें आप सेफ नहीं है, किसी की नजर आप पर पड़ सकती है, तो आपने दलान में नहीं फिर नमाज पढ़ी। इसी तरह अगर आप सहन में तो पढ़नी नहीं है, सहन की बानिस्बत दलान में, दलान की बानिस्बत कमरे में पढ़नी है। ठीक है। और मर्द के लिए क्या क्या गया, मस्जिद में जाके नमाज पढ़े। ठीक है, मर्द मसाजिद में नमाज अदा करें। और इसके बाद है मर्दों के लिए आदा और जलसे में उंगलियां अपनी असली हालत में रहें। अब जब आप मर्द अत्तिहाद में आया है, इस कैफियत में आया है और जलसे में है, तो उंगलियां अपनी उसकी असली हालत में रहें। अब ठीक है, नमाज पढ़ते हुए मर्द के सामने से कोई गुजरे तो मर्द सुभान अल्लाह कहकर गुजरने वाले को आगाह करे। देखिए, खुदा न खास्ता बाज दफा ऐसा होता है कि कोई अचानक आपके सामने से गुजर रहा होता है, तो आपने उसको आगाह करने के लिए मर्द को ये हुक्म दिया गया है कि वो सुभान अल्लाह कह दे। और उस शख्स के लिए भी जरूरी है कि वो सुन ले और सुनकर आगे से गुजरने से परहेज करे, आगे से ना गुजरे। बाज दफा सफे बनी हुई होती है मस्जिद में, क्योंकि मर्द मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है, सफे बंदी भी होती है। तो आपको गुजरने से पहले ये देखना है कि अगर कोई आपके आगे से गुजरने वाला है तो आपने उसको सही सुभान अल्लाह कहकर उसे आगाह करना है, ताकि वो आपके आगे से ना गुजरे। और औरत के लिए है कि नमाज पढ़ती हुई औरत के सामने से अगर कोई गुजरे, औरत अपने हाथ पर हाथ मारकर मुतनब्बे करे। यानी औरत के आगे से अगर कोई गुजर रहा है, तो अब औरत बोल तो नहीं सकती, नमाज में तो बोलना तो है ही नहीं, हमें हमें तो जोर से कहका भी हम नहीं लगा सकते, अगर लगाएंगे तो हमारी नमाज खत्म हो गई, दोबारा हमें लौटानी पड़ेगी। तो औरत फिर अपने हाथ पर एक हाथ मारकर उसे मुतनब्बे करे कि आप मेरे आगे से गुजर रहे। ठीक है, वैसे तो आगे से गुजरने का भी एक तरीका बता दिया गया है, बताया था मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में कि एक छड़ी जो 1 हाथ 10 लंबी होती है और 1 इंच मोटी होती है, वो छड़ी अपने आप दाहिनी साइड पर या लेफ्ट साइड पर रखते हैं, जहां से रास्ता आप समझ रहे हैं गुजर रहा है और कोई गुजर के आपके पास से जा सकता है, या आपके पास से गुजर कर आपके आगे से गुजर सकता है, तो आपको रखनी होती है। या फिर अगर आपके आगे से कोई गुजर रहा होता है तो आपने कोई तकिया या कोई और चीज ऐसी रखी होती है, ताकि एक जो है वो आगे से गुजरने वाले को अंदाजा हो सके कि यहाँ पर नमाज पढ़ी जा रही है और मुझे यहाँ से नहीं गुजरना। तो औरत तो अगर समझे कि कोई गुजर रहा है उसके सामने से, तो फौरन अपने हाथ पर एक हाथ मारे ताकि वो सुन ले और उस आगे से गुजरने वाला फौरन रुक जाए और उसके आगे से ना गुजरे। इसी तरह मर्द औरत की अमामत कर सकता है। ठीक है, औरत मर्द की अमामत नहीं कर सकती। ठीक है, मर्द औरत की इमामत कर सकता है, औरत मर्द की इमामत नहीं कर सकती। मर्दों की जमात वाजिब है, औरतों की जमात मकरूह तहरीमी है। यानी मर्दों की जो जमात है वो वाजिब है। अभी मैं जमात का भी टॉपिक पे हम बात करेंगे। मर्दों की जमात वाजिब है, जबकि औरतों की जमात जो है वो मकरूह तहरीमी है, यानी मकरू उसमें आ जाती है। तो औरत जो है वो जमात में नहीं होती, बल्कि वो औरत जो है वो अलग जो है, मर्द जो है वो जमात उसके ऊपर तो वाजिब है, वो तो करेगा मर्द, लेकिन औरत की जो है वो जमात मकरूह तहरीमी में चली जाती है। मर्दों पर नमाज जुम्मा
اور عید کی نمازیں واجب ہیں. مردوں پر نماز جمعہ اور عید کی نمازیں واجب ہے. میں نے کل جب پروگرام کیا تھا تو آپ کو بتا دیا تھا. عورتوں پر نماز جمعہ اور عید کی نمازیں جو ہیں واجب نہیں ہیں. ٹھیک ہے, کل کے پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا. مرد نماز فجر اجالا ہونے کے بعد پڑھے. اجالے سے مراد وہی ہے کہ جو کل آپ کو میں نے ساری چیزیں بتائی تھی. شفق کیا ہوتی ہے, کہاں سے نکلتی ہے, کس طرح ہوتا ہے, سورج کیسے نکلتا ہے, وہ ساری چیزیں, ساری اصطلاحات جو نماز کے حوالے سے تھی وہ میں نے پہلے بتائی تھی, پھر اس کی ساری وضاحت کی تھی. تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اجالے سے مراد یہ نہیں کہ بالکل سویرا ہو گیا تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں, بلکہ مرد نماز فجر اجالا ہونے کے بعد پڑھے. عورت کا نماز فجر اندھیرے میں پڑھنا مستحب ہے, اچھا عمل ہے. عورت کو نماز اندھیرے میں پڑھنی چاہیے. فجر کی نماز جب آپ کا صبح صادق ہو جاتی ہے تو اس وقت کی بات کر رہے ہیں. فجر کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت مرد تھوڑا سا توقف کر کے, تھوڑا سا روشنی کا انتظار کر کے, ہلکا سا جو اس کو اندازہ ہو جائے تب وہ نماز پڑھے گا. اور اسی طرح سے اب میں نے اس میں ایک موضوع اور تھا جس میں کہا گیا تھا کہ حدث فی الصلاۃ, یعنی وہ امور جن سے نماز میں وضو ٹوٹ جاتا ہے. وہ امور جن سے نماز میں وضو ٹوٹ جاتا ہے. نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر کے باقی نماز پوری کر لے. نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر کے باقی نماز پوری کر لے, بشرطے کہ اس دوران میں کسی سے بات نہ کی ہو. اگر آپ نے نماز کے دوران آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وضو تو آپ دوبارہ وضو کریں اور باقی نماز پوری کریں. اگر آپ نے بشرطے کہ اس دوران آپ نے کسی سے بات نہ کی ہو. اور یہ وہ امور ہے جن سے نماز کے دوران بھی ہمارا کبھی کبھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس سے پہلے بھی وضو کا میں نے بتا دیا تھا کہ وضو کن کن حالتوں میں ٹوٹتا ہے, اور یہ اس وقت کی بات کر رہی ہوں. یہ دوسرا ٹاپک ہے. پہلے میں نے بتایا تھا کہ کن حالتوں میں وضو ٹوٹتا ہے اور کن حالتوں میں وضو خراب ہوتا ہے. یہ میں بتا رہی ہوں کہ جب آپ نماز پڑھ رہے اس وقت آپ کا اگر وضو ٹوٹتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے. اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ اپنی جگہ ایک مقتدی کو کھڑا کر کے جھکا ہوا ناک پر ہاتھ رکھ کر پیچھے ہٹ جائے. یہ امام کے لیے ہے کہ اگر امام نماز پڑھا رہا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے, اب کیا ہوگا, اب تو باقی پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. تو امام کو چاہیے کہ اگر اس کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ اپنی جگہ پر کسی مقتدی کو کھڑا کر دے, جس کو پیچھے کوئی مقتدی سارے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں نا. تو میں نے مقتدی کا بھی بتایا تھا کہ آپ کا نماز کیسی ہوتی ہے کہ 3 لوگ کم از کم ہونے چاہیے, 3 مقتدی ہونے چاہیے اور ایک امام ہونا چاہیے. تو امام کا اگر وضو ٹوٹ جائے تو اپنی جگہ ایک مقتدی کو کھڑا کر کے جھکا ہوا, جھکے ہوئے, یعنی آپ سیدھا ہو کے نہیں نکلے گا. امام کے نکلے گا تو ساری پوری صفیں جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائیں گی. تو وہ جھکا ہوا ناک پر ہاتھ رکھ کر پیچھے ہٹ جائے, لیکن زبان سے کہہ کر کسی کو اپنا خلیفہ نہ بنائے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس نے اب کسی کو بنانا ہے نا, اپنی جگہ پہ کھڑا کرنا ہے, تو اشارہ کرے, بلکہ اشارہ کرے, زبان سے کچھ کہہ دیا تو سب کی نماز چلی جائے گی. دیکھیں امام کے لیے بھی کتنی بڑی تاکید ہے. اگر امام نے اس وقت منہ سے کچھ کہہ دیا اور کسی سے برابر میں کھڑے بندے سے کہا ادھر آ جاؤ, یا کیا کہا کہ یہاں آ جاؤ, منہ سے نکال دیا الفاظ, تو سارے لوگوں کی نماز چلی گئی. ٹھیک ہے, سب دوبارہ وضو کریں گے, دوبارہ نماز پڑھیں گے. اس لیے امام کے لیے بھی تاکید کر دی گئی ہے کہ اگر اس کا وضو نماز میں خراب ہو جائے تو وہ مقتدی کو اشارے سے بلائے, اشارہ کرے, برابر بھی کھڑے ہوتے ہیں سارے لوگ, اشارہ کر کے اس کو اپنی جگہ پر کر دے اور خود اپنے آپ کو جھکا کر ناک پر ہاتھ رکھتا ہوا بالکل خاموشی کے ساتھ پیچھے ہٹ جائے. ٹھیک ہے, اچھا. اور اگر کوئی یہ خیال کرے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے, مسجد سے نکل جائے, یا کوئی نماز میں بے ہوش ہو گیا ہے, یا دیوانہ ہو گیا ہے, جنون کا اسے دورہ پڑ گیا ہے, یا کسی اور وجہ سے وہ ناپاک ہو گیا ہے, تو وہ غسل کر کے یا وضو کر کے نئے سرے سے نماز پڑھے. ٹھیک ہے, اگر اتحاد کے بعد آپ کا وضو ٹوٹتا ہے تو وضو کر کے سلام پھیر لے. یعنی دیکھیں اتحاد پر آپ بیٹھ چکے تھے, 3 نماز آپ پڑھ چکے تھے, پوری نماز آپ نے ختم کر لی تھی, یا اتحاد پہ آپ یا بیٹھے ہوئے تھے, آپ کا وضو اب ٹوٹ گیا ہے تو وضو کریں آپ اور اس کے بعد آپ سلام پھیر لیں. اگر اتحاد کے بعد قصدن وضو توڑا یا بات کی تو نماز مکمل ہو. اگر اتحاد کے بعد قصدن وضو توڑ لیا یا بات کر لی تو نماز مکمل ہوگی, اس لیے کہ نماز سے باہر آنے کے لیے اپنے فعل سے آنا جو فرض ہے وہ ادا ہو گیا. اگر اتحاد کے بعد قصدن وضو توڑا یا بات کی تو نماز مکمل ہوگی, آپ کی ہو جائے گی نماز.
اس لیے کہ نماز سے باہر آنے کے لیے اپنے فعل سے آنا جو فرض ہے وہ ادا ہو گیا، یعنی آپ نے فرض تو ادا کر لیا تھا، لیکن اس کے بعد ایسا ہوگا تو آپ نے جو ہے آپ کی نماز تو ہو جائے گی آپ کی، لیکن باہر پھر بھی بات کرنے کی تو اجازت ہے ہی نہیں کہ آپ نماز میں بات کریں گے، نماز میں آپ نے بات کی تو نماز تو ٹوٹ گئی آپ کی، تو آپ نے اس میں خیال رکھنا ہے۔ لیکن یہ بے خیالی میں ہو جاتا ہے، قصدن میں کسی وقت ایسا ہو جاتا ہے ایسا کوئی عمل۔ اگر کوئی تیمم سے نماز پڑھ رہا ہے، تیمم یعنی ہم نے بتا دیا تھا میں نے تیمم کیا ہوتا ہے، کیسے کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، کن کی چیزوں پر ہے تیمم۔ تو اگر کوئی تیمم سے نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کی حالت میں سے وضو کے لیے پانی مل گیا، یا موزے پر مسح کرنے کی مدت پوری ہو گئی، یا ننگا نماز پڑھ رہا تھا کہ کپڑا میسر آ گیا، یا اشارے سے نماز پڑھنے والا رکوع اور سجدہ کرنے پر قادر ہو گیا، یا نماز کے دوران کوئی قضا نماز زیادہ آ گئی، یا امام نے اپنا وضو ٹوٹنے پر کسی ان پڑھ کو اپنی جگہ خلیفہ کر دیا، یا فجر کی نماز کے دوران سورج نکل آیا، یا جمعے کی نماز پڑھتے ہوئے عصر کا وقت ہو گیا، یا زخم اچھا ہونے کی وجہ سے پٹی کھل کر گر پڑے، یا معذور کا عذر نماز کے دوران جاتا رہا، تو ان تمام صورتوں میں اس قسم کے تمام لوگوں کی نماز جاتی رہے گی۔ یہ ساری باتیں میں اس سے پہلے آپ کو پچھلی جو نماز کے میں نے موضوع کیے ہیں اپنے، ان میں یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ یہ حالتیں ہوں گی تو آپ کی نماز جاتی رہے گی، ٹھیک ہے۔ وہی تمام باتیں دوبارہ سے آپ کو بتائی ہیں، میں پھر ایک بار آپ کو اطمینان سے بتاتی ہوں تاکہ ہر جو آپ کا نقطہ ہے وہ آپ پر واضح ہو جائے۔ اگر آپ تیمم سے نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کی حالت میں آپ کو وضو کے لیے پانی مل گیا، یا موزے پر آپ نے مسح کرنے کی مدت آپ کی پوری ہو گئی تھی، آپ نے مسح کر لیا تھا کہ مدت پوری ہو گئی، اور تو آپ نے ایسی حالت میں، یا آپ نماز ایسی حالت میں پڑھ رہے تھے کہ آپ کو کپڑا میسر نہیں تھا، سطر تو میں بتایا نا کہ مرد کی سطر کہاں سے لے کر کہاں تک ہے، ناف سے لے کر آپ کے گھٹنوں تک ہوتی ہے، عورت کی سطر بھی آپ کو بتا دی ہے۔ تو یہ اگر بہت ساری صورتیں دیکھیں ہمارے مذہب میں بہت ساری صورتوں میں آپ کو کتنی چیزوں سے بچا لیا ہے۔ تو اگر آپ کو کپڑا میسر نہیں تھا اور نماز پڑھتے ہوئے کپڑا میسر آ گیا آپ کو، تو آپ نے، یا اشارے سے نماز پڑھنے والا وہ جو اشارے سے نماز پڑھنے والا رکوع اور سجدہ کرنے پر قادر ہو گیا۔ کچھ لوگ اشارے سے نماز پڑھتے ہیں نا، بیمار ہوتے ہیں اشاروں سے نماز پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک دم ہمت دے دی، اور وہ اس پہ ہمت آ گئی کہ وہ رکوع کر سکتا ہے اور وہ سجدہ کرنے پر قادر ہو گیا ہے، تو نماز کے دوران یا تو وہ جو ہے اپنا اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ سب چیزیں آ رہی ہیں، اس کی یہ سارے معاملات اس پر آ رہے ہیں۔ یا نماز کے دوران کوئی اسے قضا نماز یاد آ گئی، یا امام اپنا وضو ٹوٹنے پر، وضو اس کا ٹوٹ گیا تھا نا، تو امام نے کیا کیا، کسی کو مقتدی کو کھڑا کر دیا۔ اب وہ مقتدی تو جانتا ہی نہیں تھا کہ مجھے نماز پڑھانی کس طرح پڑھانی ہے، تو اس کو کھڑا کر دیا، اب اس کو خلیفہ بنا دیا، تو وہ تو باقی لوگوں کی نماز کا کیا ہوگا بھی۔ تو اگر اس کے کسی ان پڑھ کو خلیفہ بنا دیا ہے، اپنی جگہ امام کی جگہ کھڑا کر دیا ہے، تو یا فجر کی نماز کے دوران سورج نکل آیا، کیونکہ مرد تھوڑا سا اجالے کی طرف پڑتا ہے نا، سورج نکل آیا تو پھر بھی، اور جمعے کی نماز پڑھتے ہوئے عصر کا وقت ہو گیا ہے، یا زخم اچھا ہونے کی وجہ سے پٹی کھل کر گر گئی ہے، یا معذور کا جو عذر تھا وہ ختم ہو گیا، یعنی معذوری تھی لیکن اللہ نے اس کو ٹھیک کر دیا، اور نماز کے دوران اس کا عذر وہ ختم ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گیا، معذوری اس کی ختم ہو گئی، تو ان تمام صورتوں میں اس قسم کے تمام لوگوں کی نماز جاتی رہے گی۔ ان تمام صورتوں میں آپ کی نماز چلی جائے گی، آپ کو دوبارہ سے نماز اپنی لوٹانی ہوگی، کیونکہ آپ کو جب وہ سہولت میسر آ گئی، وہ تمام چیزیں میسر آ گئی جن کا حکم دیا گیا ہے کہ نماز میں یہ سب چیزیں کرنی ہے، آپ کو پانی میسر آ گیا، بعد میں تو آپ نے کرنا ہے، اگر وہ بھی اس کی بھی آپ کو ساری باتیں بتائیے، کتنی دیر بعد میسر آتا ہے، کتنا پانی میسر آتا ہے، کتنی دور جا کے میسر آتا ہے، یہ سارے پوائنٹس میں آپ کو بتا چکی ہوں، اور آج میں نے صرف اس کا کام آج میں نے یہاں پر کیا ہے کہ وہ امور جو نماز میں آپ جب وضو آپ کا اگر خاصہ وضو نماز کے دوران ٹوٹ جاتا ہے تو آپ نے کیا کیا کرنا ہے، اور مرد اور عورت کی نماز میں کیا کیا فرق ہے، اس کو میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے، اور میں سمجھتی ہوں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہماری سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ عورت اور مرد کی نماز ہم چونکہ ادا کرتے ہیں تو ہم سب چونکہ بچپن سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں یا کہاں نہیں کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اگر ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو ہماری ماں یا ہمارے بزرگ جو ہے وہ ہمیں تصحیح کرتی ہے ہماری خواتین کی، اور مرد جو ہے جب وہ مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے تو امام کو دیکھ کر اپنی نماز کی وہ تصحیح کرتا ہے، تو اسی لیے پھر بھی علم ہونا بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیں کتنی باتیں اس میں ایسی تھیں جو امام کے علم میں بھی شاید ممکن ہے کسی امام کے علم میں ایک آدھ بات نہ ہو، تو اس لیے ہمیں بار بار دین کا جو علم ہے اسے اردو میں آگے بھی پہنچانا چاہیے، اور خود بھی سمجھنا چاہیے،
تاکہ اس میں غلطی کا امکان نہ رہے۔ تو آج میرا جو موضوع تھا آپ کے سامنے وہ میں نے رکھ دیا۔ آج کا ہمارا موضوع تھا مرد اور عورت کی نماز میں فرق کیا ہے، اور ہمارے وضو کے نماز پڑھتے ہوئے اگر آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آج کا ہمارا موضوع تھا۔ زیبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔ اور گلوبل رائٹر ایسوسی ایشن اٹلی اور محمد نواز دیانہ صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ہم سب ماہ رمضان میں ہیں، جو لوگ عبادات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عبادات قبول کرے، جو بیمار ہیں، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی اور تکالیف دور کرے، زندگی میں سہولتیں پیدا کرے، اور ہماری جتنی بھی عبادات ہیں ان کو قبول فرمائے۔ جو ہم میں سے لوگ چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ زیبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔